एपिसोड 6। सुबह मेरी आंख सुनहरी चिड़िया के ऐलान पर खुली तो रीटा मेरे करीबी सोफे पर सोई हुई थी। अचानक बाहर कॉल बेल बजने लगी। वो उछल कर उठी और मेरी तरफ कोई ध्यान दिए बगैर दौड़ती हुई बाहर निकल गई। 2-3 मिनट बाद वो दरवाजे तक आई और नीम व किवाड़ों से चेहरा अंदर करके बोली, मिस्टर खुर्रम सुल्तान, जल्दी बाहर आओ, चीफ ने तुम्हें याद किया है। मेरा जवाब सुने बगैर वो वापस पलट गई। मैंने उठकर बाथरूम का इस्तेमाल किया और उंगलियों से बाल ठीक करता हुआ बाहर निकला। सहन में रीटा खड़ी थी। जाओ, बाहर बूढ़ा शोराट तुम्हारा मुंतजर है। ओह। मैं तवील सांस लेकर रह गया। शोराट दहलीज पर पाँव उठकाए खड़ा था। सुनाओ, कैसे रहे तुम? उसने नरमी से मेरा हाथ थाम लिया। बिल्कुल ठीक। मादाम जोजी कैसी हैं? कौन, इधर? ओ अच्छा अच्छा। वो वो बिल्कुल फिट है अब। पेंशन लेने आए हो क्या? मैंने हंसकर पूछा तो उसका पोपला मुंह भी फैल गया। अच्छे बाजाक लड़के हो तुम। वो मेरी कमर पर हाथ मारकर बोला, तुम अपनी नर्सरी के रुकन हो। यहाँ का सबसे बड़ा एजाज यही होता है कि आदमी गोली और बरकी कुर्सी से बचकर गोशा गुमनामी में चला जाए। फिर कैसा आना हुआ? जंग की हालत में कमांडर को अपनी महफूज फौज को वापस बुलाना पड़ता है। मीजो और चिंगची एक तवील मुद्दत जमाने अमन में रहने के बाद फिर बरसरे पैकार हुए हैं। जंग में रंगरूट तो शामिल ही हुआ करते। मैं शोराट को आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ ला रहा था। नहीं, नौआमोज कारकुन बाज़ औक़ात पूरे गिरोह की शिकस्त का बायस बन जाते हैं। तो फिर मुझे क्यों तलब किया गया है? तलब नहीं किया गया, बल्कि तुम्हें महाज से दूर ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जा रहा है। महाज की मौजूदा पोजीशन क्या है? मैंने पूछा तो शोराट ने चेहरा घुमाकर मेरी तरफ सर्द निगाहों से देखा और गुस्सैली आवाज में बोला, क्या तुम मीजो की कामयाबी पर खुश होना चाहते हो? नहीं। मिस्टर शोराट, क्या तुमने कभी वो ऊंट वाला मुहावरा सुना है? नहीं। वैसे भी मैं मुहावरों पर ईमान रखने वाला नहीं हूँ। सुनाई दो वैसे। ऊंट से किसी ने पूछा कि तुम्हारे नजदीक उतराई अच्छी है या चढ़ाई? तो ऊंट ने नाक मुंह चढ़ाकर जवाब दिया था कि दोनों काबिल लानत है। सुनो मिस्टर शोराट, मेरे नजदीक दोनों एक से बढ़कर एक शैतान है। और तुम भी किसी खबीस रूह से कम नहीं हो। मुझे जब बताया गया कि खुर्रम चौधरी ने चिंग के सामने मीजो के कारिंदे को कत्ल कर दिया है तो मुझे यकीन नहीं आया था। मगर चीफ ने ना सिर्फ तुम्हारी जुर्रत का एतराफ़ किया है, बल्कि वो तुम्हारी तारीफ भी करने लगा था। मेरा ख्याल है मेरे बाद चिंग अंदर से हिल गया है। वो मजबूत सहारों की तलाश में है। गली के अगले चौराहे में सफ़ेद गाड़ी खड़ी थी और पिछली सीट पर एक शख्स बैठा था। तुम आगे मेरे साथ बैठोगे? कार के करीब जाकर शोराट बोला, मीजो के आदमी पूरे शहर में फैले हुए हैं। अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो तुम कार्रवाई के दौरान अपनी हिफाजत खुद करोगे, लेकिन मेरी आंखें पूरे जिस्म में है। कोई हिमाकत न करना। उसने घूमकर मेरे लिए दरवाज़ा खोला। मुझे अंदर बिठाकर उसने चाबी से दरवाज़ा लॉक कर दिया और दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। मैंने पलट कर देखा। स्टैनगन की आंख मुझे घूर रही थी। मेरे अंदर कहीं दूर एहसास बरतरी और मुसरत की कोई फुलझड़ी फूटी थी। ये इंतज़ाम, ये तरद्दुद और हिफाजती तदाबीर खुर्रम सुल्तान के लिए बरोकार लाई जा रही थी। 10 मिनट बाद कार एक सह मंजिला इमारत के सामने रुकी और शोराट मुझे साथ लेकर लिफ्ट में दाखिल हो गया। उसने आखिरी मंजिल का बटन दबाया था और साथ ही मुझे रिवॉल्वर की झलक भी दिखा दी थी। पता नहीं शोराट को मेरे बारे में क्या कुछ कह दिया गया था। वो बेहद मोहतात और चौंकिन्ना दिखाई दे रहा था। लिफ्ट एक तंग मगर रोशन राहदारी में खुली थी। शोराट ने पहले मुझे बाहर चलने का इशारा किया और मेरे पीछे रिवॉल्वर तान कर निकला। पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि मैं एक चूहेदान में फंस चुका हूँ। चौथे दरवाजे के सामने एक मुसल्ला जवान टहल रहा था। उसने शोराट को देखकर मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए दरवाज़ा खोल दिया। अब गधे की कश्ती देखकर उड़ने की मजायका खेज कोशिश फजूल थी, लिहाजा मैं सीना तानकर अंदर दाखिल हुआ। सामने मेज़ के पीछे चिंगची बैठा दिखाई दिया। उसके सामने बोतल रखी थी और वह हाथ में नाजुक सा जाम उठाए कुछ पढ़ रहा था। मेरी तरफ देखकर उसने बैठने का इशारा किया और फिर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। चंद लम्हे ट्रांसमीटर से निकलने वाली सीटियाँ सुनता रहा, फिर झुककर बोलने लगा, हेलो ऑर्गन, चीफ कॉलिंग, ओवर। जब दूसरी तरफ से कोई जवाब आया तो उसने बटन ऑफ करके फिर मेरी तरफ देखा और कुर्सी मेरी तरफ घुमाकर कहने लगा, प्यारे लड़के, हालात संगीनतर होते जा रहे हैं। मुझे मालूम ना था कि वो जापानी चूहा इस कदर मजबूत होगा। तुम जानते हो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, पर मैं तुमसे खफा नहीं हूँ। तुमने खूबसूरत अंदाज दिखाया था। मैं इस अंदाज पर अपना पूरा गिरोह कुर्बान कर सकता हूँ। शुक्रिया चीफ, बहरहाल मुझे अफसोस है। ओह, बिल्कुल भी नहीं प्यारे बच्चे, ऐसा ही होना था। मेरा गिरोह सुस्त हो गया था। हंगामे ही किसी गिरोह की जिंदगी होते हैं। जानते हो मीजो ने तुम्हारे सर की क्या कीमत लगाई है? नहीं, मैं उतना ही जानता हूँ जितना चीफ बताता है।
$50,000 یا تمہاری واپسی اور صلح؟ تو چیف نے کیا فیصلہ کیا؟ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے؟ وہی فیصلہ چیف جو کسی باوصول باس کو کرنا چاہیے. بس سنا تم نے شوراٹ اس لڑکے کا جواب؟ شوراٹ کونے میں کھڑا میری طرف دیکھ کر تھوک نکل رہا تھا. یقیناً اس نے میرے خلاف کان بھرے ہوں گے. اب چیف کی بات سن کر وہ ہاں اور نہ کی اذیت میں مبتلا ہو گیا تھا. تم نے ایک سوال کیا تھا شوراٹ کہ ایک نوخیز اور ناتجربہ کار غیر ملکی لڑکے کو اس قدر اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس وقت میں تمہاری کم فہمی پر مسکرا کر چپ ہو گیا تھا. مجھے خوشی ہے خرم نے تمہارے سوال کا درست جواب دیا ہے. پیارے شوراٹ، جس طرح جوہری راک کے ڈھیر میں پڑے موتی کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح چنگ لاکھوں میں کارآمد انسان کو دیکھ لیتا ہے. میں نے جب سنا تھا کہ کسی نے میرے کارندے کو ٹیکسی سٹینڈ پر مار گرایا ہے تو میں اسی وقت اس جیالے کو دیکھنا چاہتا تھا. یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے چیف. ابھی اس لڑکی کی ابتدا ہے. بڑے کٹھن مرحلے ہیں. آزمائشوں کی بھٹی سے نکلے گا تو مانوں گا. کیا تم بوڑھے شیر کی باتیں سن رہے ہو خرم؟ مرد بن کر خود کو منوا سکو تو میں شوراٹ کا چیلنج قبول کر لوں. مجھ پر نفسیاتی حرب ناز موچیف، میں نے سرسراتی آواز میں کہا. شوراٹ اور چنگ دونوں بیک وقت قہقہا مار کر ہنس پڑے اور میں ہونق سا ہو کر دونوں کو دیکھنے لگا. شوراٹ نے 2 قدم آگے بڑھ کر میرے شانے پر ہاتھ مارا. لٹل ماسٹر، جینے کی باتیں کرو، نظر لگ جائے گی. ٹرانسمیٹر کا بلب جلنے لگا تو چنگ نے ہاتھ اٹھا کر شوراٹ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولا، تم لوگ جاؤ. شوراٹ نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا اور میرے آگے چل پڑا. اسی کار میں محافظ کی نگرانی میں سفر آدھے پون گھنٹے میں ختم ہوا. ایک سڑک سے گزرتے ہوئے میں نے ایک پاکستانی اسلامک یونین آف ہانگ کانگ کا بورڈ دیکھا تھا. شوراٹ سے سڑک کا نام پوچھا. اس نے لا علمی کا اظہار کر کے معذرت کر لی، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ وہ بڈھا گنڈا جھوٹ بول رہا ہے. مین روڈ سے جب کار ایک کٹی پھٹی تنگ سڑک پر اتری تو سامنے درختوں کے جھنڈ دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ ہماری منزل کو مضافاتی فارم ہوگا. وہاں چند لڑکیاں صحن میں ورزش میں مصروف تھیں. سب کے سروں پر نیلے اسکارف بندھے ہوئے تھے. ایک لڑکی نے کار دیکھ کر ساتھی لڑکیوں کو بتایا اور 5 لڑکیاں سامان پھینک کر ہماری طرف متوجہ ہو گئی. اے پیاری لڑکیوں، تمہارا باپ کہاں ہے؟ شوراٹ نے کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے ہانک لگائی. اندر، کلاس ورک شروع ہے. ایک اسمارٹ سی لڑکی نے جواب دیا. جاؤ اسے اطلاع کرو کہ شوراٹ آیا ہے. افسوس جناب، لیکچر میں دخل اندازی فادر گابے برداشت نہیں کرتا. آپ آپ صرف 10 منٹ انتظار کریں. شوراٹ کندھے اچکا کر پلٹا اور میرا ہاتھ تھام کر بولا، ڈسپلن از ڈسپلن. ہمیں احترام کرنا پڑے گا. آؤ تمہیں اسکول کی سرکراؤں. نہیں جناب. وہی تنو مند طویل قامت لڑکی بولی، فادر کی اجازت کے بغیر آپ ایک قدم بھی ادھر نہیں رکھ سکتے. بہت اچھا پیاری لڑکی، ہم گاڑی میں انتظار کرتے ہیں. اگر 3 نفوس کی تعداد کو کلاس کا درجہ دیا جا سکتا ہے تو وہ 3 رکنی کلاس ایک سیٹی کی آواز پر باہر نکلی تھی. تینوں ہی اچھے ڈیل ڈول کی عمر کے لڑکے تھے، نومائے لڑکے. تینوں نے سبز پٹی کمر سے لپیٹ رکھی تھی. شوراٹ اور میں جب لڑکیوں کے قریب سے گزر رہے تھے، اسی لمبی لڑکی نے شوراٹ سے پوچھ لیا تھا، انکل یہ کیا داخل ہونے کو آیا ہے؟ شوراٹ نے مسکرا کر کہا اور لڑکی کے بال بکھیر کر آگے بڑھ گیا. پھر میری طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں بولا، اگر میں جوان ہوتا تو یہ کلیاں میرے لیے اپنی خوشبوئیں بکھیرتی. تم لڑکیوں کے معاملے میں خطرناک حد تک کشش رکھتے ہو. تم نے جوزفین جیسی چٹان کو موم کی طرح پگھلا دیا تھا. جانتے ہو، اگر تم وہاں سے نہ آتے تو اس کی عبارت دھری کی دھری رہ جاتی. اس نے خود میرے سامنے اعتراف کیا تھا. پہلے دروازے کے پیچھے ایک طویل راہداری تھی اور پوری راہداری میں انسان نما ڈمیاں قطار میں استادہ تھی. چند بڑے فٹ بال چھت سے لٹک رہے تھے. میں نے ایسی ہی چیزیں لی چانگ کراٹے کلب میں بھی دیکھی تھی، اس لیے اندر جانے سے قبل ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ بوڑھے چیف چنگ نے مجھے کراٹے اسکول میں بھیج دیا ہے. مجھے جان کر خوشی ہوئی تھی کہ میں پنجرے سے نکل کر کھلی جگہ پر آ گیا ہوں. جب موقع ملا یہاں سے فرار ہو جاؤں گا. راہداری کے سرے پر ایک ہال تھا. شوراٹ اس میں داخل ہوا تھا. ہال کے کونے میں وہ ریش نما شخص ٹہل رہا تھا. قدموں کی چاپ سن کر اس نے پلٹ کر دیکھا اور بڑبڑاتا ہوا شوراٹ کی طرف بڑھا. شوراٹ نے باہیں پھیلا کر اسے گلے سے لگا لیا. مقدس باپ. وہ شوراٹ کے سینے پر چہرہ رگڑتے ہوئے بولا، مجھے اطلاع کرتے تو میں باہر کھڑا ہوتا. کوئی بات نہیں میرے بیٹے، عقیدت کا تعلق روح سے ہوتا ہے، جسم تو ڈھلتی چھاؤں ہوتے ہیں. کل میں یہ نہیں تھا، تو بھی آنے والے وقت کو یاد رکھا کر. مجھے یاد ہے مقدس باپ، تمہاری ایک ایک نصیحت یاد ہے. تم نے کہا تھا، گابے تم میرا مستقبل ہو. اب میں بہت سے لوگوں کو اپنا مستقبل بنانے میں دن رات کوشاں رہتا ہوں. ہاں، بس یہی ایک راستہ ہے جس پر انسان مرنے کے بعد بھی چراغوں کی طرح روشن رہتا ہے. شوراٹ نے اسے الگ کرتے ہوئے کہا، میں مر جاؤں گا
तो गाबे मेरी रोशनी को बुझने नहीं देगा, और जब गाबे वक्त का अंधेरा बन जाएगा तो मैं उन लोगों में अपनी रोशनी छोड़ जाऊंगा। चिंगची शायद फिर खोल में बंद हो गया है। गाबे ने एक स्टूल को ठोकर से मेरी तरफ लुढ़काया। बैठ जाओ लड़के। हाँ, बंद था, लेकिन मीजो ने उसे बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। वो तमाम अड्डे तहस नहस करता बज़ाहिर चिंगची को घुटने टेकने पर मजबूर करने के करीब है। बाजार से तुम्हारी क्या मुराद है? चीफ जंगी चाल चल रहा है। उसने अपने आदमी शहर में फैला दिए हैं। मीजो खाली ठिकानों को निशाना बनाता है और चीफ के आदमी मीजो के गुर्गों को निशाने लगाते जा रहे हैं। फिर जब बूढ़ा मीजो फतह का जश्न मना रहा होगा तो चिंगची पूरी कुव्वत से उस पर टूट पड़ेगा। खैर छोड़ो, चिंग ने उस लड़के का जिक्र किया था। हाँ। चोराट ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उठो और अपने मुकद्दस बाप को ताज़ीम दो। मैंने उठकर फौजी अंदाज में सलाम किया। ऐसे नहीं। गाबे, बताओ इसे। लड़के, झुक जाओ। शोराट चीखा। मोहतरम शोराट, मादाम जोजी की ख्वाबगाह में मेरा फैसला तुमने सुन लिया था और उसने कबूल भी कर लिया था। मैं सर नहीं झुकाऊंगा। ये कौन है मुकद्दस बाप? कहाँ से आए ये? गाबे ने हैरत से पूछा। हाँ, मुझे याद है। गाबे, मुझे उम्मीद है कि तुम चश्मपोशी से काम लोगे। ये लड़का मजहबी दीवाना है, जरा अक्खड़ भी है, और चिंग जी ने इसे पसंद कर लिया है। लेकिन मुकद्दस शोराट, इंस्टीट्यूट की अपनी रिवायात है और गाबे को जो कुछ मिला है वो मुकद्दस बाप शोराट से ही मिला है। क्या ये यहाँ मसाइल में नहीं घिरेगा? नहीं गाबे, ये मिसाली लड़का साबित होगा। बस इसकी मजहबी रिवायत का ख्याल रखना। लड़के, अपने कवायफ 10 नंबर खाने में लिख दो। गाबे ने ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा किया। मैंने पलट कर चौक उठाया और ऊपर दर्ज सवालनामे की खाना पूरी करने लगा। जब मैं हटा तो गाबे ने ऊंची आवाज में कवायफ पढ़े। वजन ज्यादा है, बाकी सब अच्छा है। मैं तुम इसे संभालू, मैं अब जाऊंगा। चंद मिनट तो रुक जाओ। गाबे ने सीटी बजाई। राहदारी में बहुत से कदमों की धमक गूंजने लगी। वो सब कतार में अंदर दाखिल होकर दायरे की शक्ल में खड़े हो गए। मिकी। गाबे ने उंगली उठाकर इशारा किया और वही लंबे कद वाली लड़की कतार से निकलकर गाबे के सामने रुकू के अंदाज में झुककर सीधी खड़ी हो गई। ये लड़का तरबियत के लिए लाया गया है, तुम अपनी राय दो। लड़की ने घूमकर मेरे सरापे पर निगाह नाज डाली, फिर सर से पांव तक देखा और छलांग लगाकर मेरी पुश्त पर जा खड़ी हुई। फादर, नहीं चलेगा। क्यों? वजाहत करो। ये मुझे मर्द और औरत की दरमियानी सिन्फ लगता है। लड़की की बात पर मैं जख्मी सांप की मानद फनकार कर उधर पलटा, लेकिन मेरे और लड़की के दरमियान मेजाइल थी। मेरी तरफ देखो। गाबे ने तहक्कुम आमेज आवाज में कहा। इसने मेरे सवाल का जवाब दिया है। राय देने में हर शख्स आज़ाद है। क्या तुम इसकी तरदीद करके खुद को मर्द साबित कर सकते हो? मिस्टर गाबे, मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूँ। मिकी, सामने आओ। अब तुम जुबान से नहीं, अपनी सलाहियतों से काम लेकर अपनी अपनी राय को मनवाओगे। हाँ मुक़द्दस बाप। मिकी कूद कर मेरे सामने आ गई। किसी मर्द को भेजो मिस्टर गाबे। मैं एक कदम पीछे हट गया, क्योंकि मिकी थिरकती हुई फासला कम करती करीब आ रही थी। औरत मेरे लिए माँ और बहन बेटी की तरह है। मैं इन मुक़द्दस रिश्तों पर हाथ उठाना मर्द की तौहीन समझता हूँ। मिकी, इस लड़के को बताओ कि जब कोई लड़की रिश्तों की चारदीवारी से बाहर निकल आती है तो वो माँ बहन और बेटी नहीं, सिर्फ कहर खुदाबंदी की अलामत बन जाती है। खुद को बचाओ। मिकी ने उछल कर दाएं टांग घुमाई जो मेरे चेहरे के करीब से होती हुई दायरा बनाकर गुजर गई। मैं एक साथ 2 कदम पीछे हटकर शोराट के अकब में जा खड़ा हुआ और तेराजन चीखा। शोराट, इस लड़की से कह दो कि वापस चली जाए। आगे बढ़ो। शोराट ने उठकर कुर्सी परे कर ली। खुर्रम चौधरी, तुम्हारे सामने लड़की नहीं, एक चैलेंज है। नहीं, मैं लड़की पर बर्तरी साबित करके खुद को मर्द तस्लीम नहीं कराना चाहता। यासूका, नोगोमो। गाबे हलक फाड़ कर चीखा और 2 लड़के कतार से कूदकर बाहर आए और हस्बे रिवायत झुककर खड़े हो गए। उनमें से एक जापानी था, दूसरा से आफाम। दोनों ही जिस्मानी लिहाज से मजबूत थे। तुम में से कौन इससे लड़ेगा? जिसको मुकद्दस बाप दुआ देगा। जापानी ने सर झुकाकर कहा। नोगोमो, तुम आगे आओ। मिकी, तुम अपनी जगह वापस जाओ। मगर मिकी ने इनकार करते हुए खिसियानी बिल्ली की माने चीख कर एहतजाज किया। नहीं मुकद्दस बाप, मेरी बर्तरी तस्लीम कराओ। जाओ। गाबे धाड़ा और मिकी का जिस्म एकदम गीले कागज की तरह चुरमुरा गया। सयाफाम लड़का मुझे देखकर मुस्कुराया। उसके सया भद्दे होठों के दरमियान से सफेद मोतियों जैसे दांत चमक उठे थे। उसने बारी बारी गाबे और शोराट को झुककर ताजीम दी और अजीब सी उछल कूद शुरू कर दी। मैं भी अपनी जगह से 3 कदम आगे बढ़ाया और दायां हाथ मुसाफे के लिए आगे बढ़ाया। नोगोमो मेरे हाथ को देखकर ठिठक सा गया। हाथ मिलाओ दोस्त।
میں نے دوستانہ مسکراہٹ دی اور نوگومو نے اپنا انداز توڑ کر میرا ہاتھ تھاما۔ میں نے پوری قوت سے اس کا پنجہ دبایا۔ وہ درد کی شدت سے قدرے سکڑ سا گیا۔ پھر میں نے اسے اپنی طرف سے جھٹکا دے کر ایک دم چھوڑ دیا۔ وہ لڑکھڑانے لگا۔ فاؤل! فاؤل! قطار میں کھڑی لڑکیاں چلائیں، لیکن میں کوئی کھلاڑی نہیں تھا کہ ریفری کی سیٹی پر رک جاتا۔ مجھے تو اپنی توہین کا ادھار چکانا تھا۔ میری مردانگی کو گالی دی گئی تھی۔ مجھے بھری محفل میں ایک لڑکی نے ذلیل کر دیا تھا۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے حبشی کی گردن پر دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر مارا۔ حبشی ضرب کھا کر کسی ایسے کتے کی طرح چیخا جس کی دم پر پاؤں آ گیا ہو۔ وہ ضرب کی دھمک سے نیچے جھکا اور نیچے سے میرا گھٹنا اوپر اٹھا، اس کی تھوڑی پر لگا۔ وہ لہرایا اور الٹی قلابازی بازی کھاتا مجھ سے کئی قدم دور جا گرا۔ میرا خیال تھا کہ کھیل ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں نے فتح مند انداز میں لڑکیوں کی طرف دیکھا جو ہاتھ اٹھا اٹھا کر احتجاج کر رہی تھیں۔ شاباش! لڑکیوں نے نعرہ بلند کیا اور میں نے ادھر دیکھا۔ نوگومو جھولتا ہوا میری طرف بڑھا آ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے۔ بڑھو، آگے بڑھو، توڑ دو۔ نوگومو کے سفید دانت خون سے سرخ ہو گئے تھے اور اس کی بانچوں سے خون کی لکیریں رواں تھیں۔ 2 قدم کا فاصلہ رکھ کر وہ رک گیا۔ میں کبڈی اور کشتی کے چند داؤ جانتا تھا، لیکن نوگومو دور کھڑا تھا۔ اگر وہ مجھے چھونے کی کوشش کرتا تو میں کبڈی کا کوئی داؤ آزما سکتا تھا۔ ایک صورت تھی کہ میں دوڑ کر اس سے لپٹ جاتا اور دھوبی پٹکا مار کر اسے گرا دیتا۔ میں نے بھی اپنے لپکنے والے فیصلے پر عمل بھی نہ کیا تھا کہ نوگومو اچھل کر اوپر آیا اور میرا چہرہ اس کے پاؤں کی زوردار ٹھوکر سے جھنجھنا گیا۔ پہلے تو مجھے حیرت کو ذہن میں جگہ دینے کی مہلت بھی نہ ملی۔ دائیں بائیں کھٹاکھٹ وہ اچھل اچھل کر ضربے لگانے لگا اور آخری ضرب میں نے سینے پر سہ کر خود کو بے بسی کی حالت میں کچے فرش پر گرا دیا۔ نوگومو نے میرے سینے پر پاؤں رکھ کر نعرہ بلند کیا۔ مقدس باپ کی دعاؤں کے ساتھ میں حریف پر برتری حاصل کر سکا ہوں۔ میں نے چاہا کہ میں اس کا پاؤں توڑ دوں، مگر پیٹ اور سینے سے اٹھتے درد کے طوفان نے مجھے بے بس کر کے رکھ دیا۔ خرم چودھری، کیا تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہو؟ میری ڈوبتی ہوئی قوت سماعت میں مدھم سی آواز آئی تھی اور پھر سارے منظر دھندلے ہوتے ہوئے اندھیرے میں ڈوب گئے تھے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے بند آنکھوں کے پردوں پر روشنی محسوس کی۔ میرے سرہانے ٹیبل لیمپ روشن تھا اور صوفے پر مکی نیم دراز تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے چہرہ گھما کر دوسری طرف دیکھا۔ قطار در قطار کاؤچ بچھے ہوئے تھے اور باقی چاروں لڑکیاں اوندھی سیدھی ہو سوئی ہوئی تھیں۔ میں ویسے بھی ایک ہی کاؤچ پر دراز تھا۔ جاگ کر پہلی ضرورت مجھے پانی کی محسوس ہوئی۔ جب میں نے اٹھنے کے لیے کروٹ بدلی تو درد کی ٹیس سے میرے منہ میں سے بلند سسکی نکل گئی۔ میں نے گردن گھما کر پانی تلاش کیا، مگر کمرے میں پانی نہیں تھا۔ درد تھا کہ ذرا سی جنبش پر ناک کی طرح ڈسنے لگتا تھا، لیکن مجھے بہر صورت اپنے لیے کنواں کھودنا تھا۔ میں نے درد کی ناقابل برداشت ٹیسوں کو دانتوں تلے دبایا اور پاؤں نیچے اتار دیے۔ پانی شیشے کے جگ سے ٹکرائے اور جگ الٹ گیا۔ مکی چھناکے کی آواز پر بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور دوڑتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ اوہ مسٹر خرم، میں سو گئی تھی، لیٹے رہو، ڈاکٹر نے تمہیں ہلنے جلنے سے منع کیا ہے۔ اس نے جھک کر میرے پاؤں تھام کر واپس کاؤچ پر رکھے۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی جو میری حریف تھی اب کسی وفادار بیوی اور دل نواز محبوبہ کی طرح مجھ پر صدقے واری جا رہی تھی۔ مجھے پانی دو، جگ ٹوٹ گیا ہے اور باہر خوفناک کتا ہے، ٹھہرو میں دیکھتی ہوں۔ وہ دوڑتی ہوئی ساتھی لڑکیوں کی طرف چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل اور لمبوترا سا گلاس تھا۔ ایڈنا پیتے پیتے لڑک گئی ہوگی۔ وہ میرے منہ میں شراب اڈنے لگی تو میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ میں شراب نہیں پی سکتا۔ کیوں؟ تمہارے لیے بہت مفید ہے۔ ہوگی، لیکن میرے مذہب میں حرام ہے۔ میں جانتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر گلاس میں شراب ڈالی۔ لیکن پھر بھی تمہارے بہت سے ہم مذہب بھائیوں کو میں نے پیتے دیکھا ہے۔ جوانی اور بیماری میں مذہب کی باتیں نہ کیا کرو۔ ہاں، جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو بچوں کی خاطر پارسا بن جانا۔ اس نے گلاس میری طرف بڑھایا اور میں نے ہاتھ سے روک دیا۔ بیٹھ جاؤ۔ کیا تم بیماری، پیاس اور بھوک کے تقاضوں سے مجبور ہو کر نالی کا پانی پی سکتی ہو اور کوڑے کے ڈھیر سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کھا سکتی ہو؟ یقیناً نہیں، اس نے کہا اور گلاس منہ سے لگا کر شراب حلق میں انڈیل کر کھڑی ہو گئی۔ میں فادر سے بات کرتی ہوں، تمہارے لیے پانی لاتی ہوں۔ اس نے ایک بغلی دروازے پر لگے ہوئے برقی بٹن کو دبایا اور مؤدب انداز میں بولی، فادر، خرم چودھری کو ہوش آ گیا ہے، اسے پانی چاہیے۔ دوسرے لمحے ریش نما گابے آنکھیں ملتا ہوا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اب کیسے نوجوان؟ ٹھیک ہوں، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں ناوقت آنا پڑا۔ آؤ اب ادھر چلو، ادھر دوسرے لڑکے سوئے ہوئے ہیں۔ اوہ نو فادر، یہ ابھی چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، میں اس کا خیال رکھوں گی، مکی نے کہا۔ اس نے ٹھنڈے پانی کا گلاس میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ کچھ کھانا پسند کرے تو فریج سے نکال لاؤ۔ بے تکلف ہو جاؤ لڑکے، تم دوستوں کے درمیان ہو۔
گابے نے جمائی لی اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے پانی پینے کے بعد آستین سے ہونٹ صاف کیے اور ممنون نگاہوں سے مکی کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ادھر مہمان نوازی کا یہی انداز ہے کہ مہمان کو پہلے مارو اور پھر تیمارداری کرو؟ ہاں، لڑ کر سلح میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ویسے وہ سب کچھ ایک رسمی کارروائی تھی۔ فادر گابے ہر نئے رنگ روٹ کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ تمہارا ڈیل ڈال دیکھ کر اس نے توڑ پھوڑ کا تماشا دکھایا ہے، ورنہ عموماً وہ ذہنی جھٹکے دیا کرتا ہے۔ مکی دیوار کی الماری نما فریج کی طرف چلی گئی۔ واپس آ کر سوپ کا پیالہ میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ پیالہ یک تھا۔ مجھے جما ہوا سوپ عجیب سا لگا۔ یہ فادر گابے کی ایجاد اور پسندیدہ چکن کریم ہے، مقوی اور لذیذ۔ فادر نے اتنے تجربے کرتا رہتا ہے۔ نئے رنگ روٹوں سے امتحان کا طریقہ کار بھی اسی کے ذہن کی اختراع ہے۔ اس کے خیال میں بے حس اور بے غیرت لوگ اچھے فائٹر نہیں بن سکتے۔ جوڈو کراٹے ایک مقدس فن ہے، اس لیے بے غیرت لوگوں کو نہیں سیکھنا چاہیے۔ مکی کی وضاحتوں کا ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ میرے دل میں گابے کی عظمت جاگزیر ہو گئی تھی اور مکی کے بارے میں جو میل تھا وہ بھی دھل گیا تھا۔ چلنے پھرنے میں تو میں نے دوسرے دن شروع کر دیا تھا، لیکن کلاس میں بیٹھنے کی اجازت 3 دن کے بعد دی گئی تھی۔ فادر گابے بلا شبہ قابل احترام استاد اور مہربان انسان ثابت ہوا تھا۔ چونکہ میں کلاس سے بہت پیچھے تھا اور میرا داخلہ خصوصی بنیادوں پر ہوا تھا، اس لیے فادر مجھ پر خصوصی توجہ دے رہا تھا۔ اس نے اسباق اور مشقوں کی کمی کو اوور ٹائم سے مکمل کرنے کی خاطر مکی کو مقرر کر دیا تھا۔ کچھ تو اس میں ذاتی صلاحیتیں تھیں اور تربیت کے لحاظ سے بھی وہ رنگ لیڈر تھی۔ دوسرے ہفتے فادر نے مجھے کلاس کا سیکنڈ رنگ ماسٹر بنانے کا اعلان کر کے سینئر لڑکوں کو حیرت زدہ کر دیا، لیکن کسی کو آزادی رائے کے باوجود احتجاج کرنے کی جرات نہ ہوئی تھی، کیونکہ میں فادر اور مکی کے سوا سب سے فردن اور جوڑے میں لڑ کر اپنا لوہا منوا چکا تھا۔ فادر تو میرا روحانی باپ تھا۔ اس نے نہ کبھی خود سے لڑنے کی اجازت دی تھی اور نہ ہی ہم میں سے کوئی ایسی گستاخی کر سکتا تھا۔ البتہ مکی سے مقابلہ کرتے وقت میں نے معذرت طلب کر لی تھی کہ وہ میرے لیے فادر کے بعد قابل احترام خاتون ہے۔ اس نے مجھے جوڈو کراٹے کا علم سکھایا تھا۔ وہ بلا شبہ عقیدتوں اور احترام کی مستحق تھی۔ اسے میں نے ہر روپ میں ایک عظیم لڑکی پایا تھا۔ میں پہلے بھی اعتراف کر چکا ہوں کہ میرے دل میں مکی بہت سے جذبوں کے ساتھ بس گئی تھی، لیکن ہم نے کبھی تنہائی کو دل کا موضوع نہیں بنایا تھا۔ مجھے جرأت دلانے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ مرد ہمیشہ عورت کی آنکھوں کے راستے عشق کا سفر شروع کرتا ہے۔ مکی نے وہ راستہ میرے لیے کبھی نہ کھولا۔ اگر وہ آنکھوں کے پٹ کھول دیتی تو شاید میں پیش قدمی کر ہی لیتا۔ ہم پہلو بہ پہلو چل رہے تھے۔ گراؤنڈ کی کمپاؤنڈ وال سے ایک سایہ ابھرا۔ اسے ہم دونوں نے ایک ساتھ دیکھا۔ اے کون ادھر؟ مکی نے ناگوار لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے وہ دیوار پھاند کر ہمارے سامنے آ گیا۔ کیا بات ہے یاسوکا؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا، تم میرے وطن کی ناموس ہو اور یہ غیر ملکی لڑکا۔ خاموش، واپس جاؤ۔ یہ میرے وطن کے تم جیسے کتوں سے 1000 درجے بہتر غیر ملکی ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ خرم چودھری، مکی میری ہم وطن اور پسند ہے، کیا تم شرافت سے میرا حق تسلیم کر لو گے؟ بشرطے کہ مکی پہلے تمہارے دعوے کی تائید کرے۔ نہیں خرم، غیر مشروط بات کرو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر بولا۔ میری تمام تر توجہ چونکہ یاسوکا پر ہی مرکوز تھی، اس لیے میں مکی کی گھومتی ہوئی ٹانگ کو قبل از منزل دیکھ ہی نہ سکا۔ مکی نے اس کے دائیں جبڑے کو نشانہ بنایا تھا اور یاسوکا ضرب کھا کر بائیں جھک گیا تھا۔ مکی جب پیچھے ہٹنے لگی تاکہ فلائنگ کک مارنے کے لیے مناسب فاصلہ حاصل کر سکے، میں نے کود کر یاسوکا کو اپنی آڑ میں لے لیا۔ نہیں مکی، ہم سب دوست ہیں۔ یاسوکا، تم بھی مکی سے معافی مانگ لو۔ جاؤ، چلے جاؤ یاسوکا، ورنہ میں تمہاری گردن توڑ دوں گی۔ خرم چودھری، میرا سوال اب بھی برقرار ہے اور مجھے تمہارے جواب کا انتظار ہے۔ یاسوکا، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میرے دوست، اپنا لہجہ درست کرو، میں کہہ چکا ہوں کہ ہم سب دوست ہیں۔ اس نے نہ صرف میرا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا بلکہ میرے دائیں پہلو میں سائڈ کک بھی مار دی۔ اگر میں بر وقت اچھل کر پرے نہ ہو گیا ہوتا تو ضرب کسی پسلی کو نقصان پہنچا دیتی۔ مکی، ہٹ جاؤ پیچھے۔ میں نے اچھل کر پوز بنایا اور یاسوکا کی فلائنگ کک نے مجھے پشت کے بل گرا دیا تھا۔ یاسوکا بھی دور جا گرا اور پھر ہم دونوں بیک وقتی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے لات گھمائی جسے یاسوکا نے جھکائی دے کر خالی جانے دیا، اور جب میری ٹانگ دائرہ مکمل کر کے واپس زمین پر آئی تو میری پنڈلی پر یاسوکا نے کھٹ سے پاؤں مارا۔ میں کرہا کر جھول سا گیا۔ وہ ایک تکنیکی چال تھی۔ مجھے جھولتا دیکھ کر یاسوکا پھر فلائنگ کک لگانا ہی چاہتا تھا۔ میں چونکہ پہلے جھکا ہوا تھا اور پوری طرح تیار تھا، اس لیے ایک دم نیچے ہو گیا، اور جب یاسوکا نے زمین چھوڑی تو میں نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کے زیریں حصے پہ ٹکر ماری۔ وہ قلعہ بازی کھاتا منہ کے بل گرا تھا۔ گرنے کی پوزیشن ایک کمزور اور بے بس پوزیشن ہوا کرتی ہے، کیونکہ گرنے والا حریف کو نہیں دیکھ سکتا ہے اور اسے اٹھنے کے لیے ہاتھ اور گھٹنوں سے کام لینا پڑتا ہے، پاؤں سمیٹ کر اچھلنا پڑتا ہے۔
یہ ایک طویل وقفہ ہو جاتا ہے جس سے ہمیشہ حریف کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی وہ ابتدائی کوشش کے پہلے مرحلے میں تھا کہ میں نے اچھل کر اس کی گردن اور کمر کے درمیانی حصے دونوں پاؤں مارے، آگے بڑھا، پھر پلٹ کر یاسوکا کی جھکی ہوئی پیشانی کو ٹھوکر لگائی۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر زمین پر مارے اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ اندر جا کر مکی نے فادر کو رپورٹ دیتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ دو لڑکے یاسوکا کو تھام کر جب گابے کی عدالت میں لائے تو اس کا چہرہ کیچڑ سے لتھڑا ہوا تھا۔ فادر نے نہ کوئی مقدمہ سنا اور نہ گواہی لی، بس کھڑے کھڑے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ خرم چودھری 10 منٹ اور یاسوکا 15 منٹ، دونوں کو الٹا لٹکا دیا جائے۔ ہمارے لیے یہ سزا کوئی نئی نہ تھی۔ گابے کی سزائیں ہمیشہ اذیتناک ہونے کے باوجود دلچسپ ہوا کرتی تھیں۔ فیصلے پر اسی وقت عمل ہونا قرار پایا اور جلاد کے فرائض میں منصبی مکی کو سونپے گئے۔ تمام لڑکے لڑکیاں جلوس کی شکل میں ہمارے ساتھ راہداری میں گئے اور 2 رسیوں سے وزنی فٹ بال اتار کر ایک رسے سے میری ٹانگیں باندھ دی اور دوسرے کو یاسوکا کے لیے استعمال کیا گیا۔ ہم دونوں چھت سے الٹے لٹکا دیے گئے۔ مکی، تم خرم چودھری پر مشق نمبر 3 کرو گی، اور ایڈنا، تم یاسوکا کو سمجھاؤ کہ عشق کا مزہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ اور عجیب کھیل تھا، لیکن اس رات مجھے معلوم ہوا کہ کچھ کھیل صرف دیکھنے کی حد تک دلچسپ ہوتے ہیں۔ جب کوئی خود اس کھیل کا کھلاڑی بن جاتا ہے تو ساری دلچسپی اذیت ناکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مکی نے قریب آ کر میری آنکھوں میں جھانکا۔ وہ مجھے الٹی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر مجھے جھولا دیا۔ دوسری طرف ایڈنا بھی فرش کی ادائیگی میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں نے جھولتے ہوئے چہرے گھما کر ادھر دیکھا تو ایڈنا اچھل کر یاسوکا کو ضربے لگا رہی تھی۔ جب میں جھولتا ہوا مکی کے قریب سے گزرنے لگا تو میں نے پھرتی سے مکی کے بلاؤز کو پکڑ لیا۔ وہ میرے ساتھ ہی گرتی چلی گئی۔ فادر! ایک لڑکا چیخا۔ مکی مجرم سے مل گئی ہے۔ این اسی وقت مکی کا مکہ میرے جبڑے پر لگا اور میں نے ایک ہاتھ سے چہرہ چھپایا اور دوسرا ہاتھ مکی کی ٹانگ پہ مارا۔ وہ آزاد تھی اور میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ ہر وار بچانے پر قادر تھی، جبکہ میں اس کی چوٹ کبھی ہاتھ، کبھی باہوں اور کبھی چہرے پر سہنے پہ مجبور تھا۔ مکی ضرب لگا کر پھرتی سے ادھر ادھر ہٹ کر میرے ہاتھوں سے دور چلی جاتی۔ کچھ الٹا لٹکنے کی وجہ سے خون کا دباؤ چہرے اور آنکھوں پر شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ مکی پوری دیانتداری سے ضربے لگا رہی تھی۔ جب فادر نے اسٹاپ کیا تو میری ناک سے خون بہہ بہہ کر فرش کو رنگین کرنے لگا تھا۔ مکی نے ایک ضرب ناک پر لگا کر مجھے حواس بختہ کر دیا تھا۔ سزا بھگت کر میں اپنے پاؤں پر چل کر کمرے میں گیا، لیکن یاسوکا کی حالت ابتر تھی۔ اسے اٹھا کر طبی امداد والے کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ دوسرے دن بھی جب یاسوکا نہ اٹھا تو گابے نے ایمبولینس منگوا کر اسے کسی اسپتال بھیج دیا۔ اس حادثے کے بعد لڑکے مجھ سے کھچے کھچے رہنے لگے۔ البتہ لڑکیوں کے چہرے میرا قرب پاتے ہی گلابی ہو جاتے۔ ہر لڑکی مجھ سے انفرادی توجہ طلب کرنے لگی تھی، لیکن میں اداس ہو گیا تھا۔ فادر نے مکی اور میرے درمیان حکم کی دیوار حائل کر دی تھی۔ ہم دونوں تنہائی میں نہیں مل سکتے تھے۔